अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के हवाले से बात करें तो आज हम कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिविटी देखी जा रही है। आज के दिन यानी कि वीक के सेकंड डे एक जो ट्रेडिंग सेशन देखा गया है, काफ़ी पॉजिटिवनेस देखी गई है। इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स की जानिब से खासकर जो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ या बाय ऑन डिप्स के ऑप्शन पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो आज काफ़ी हद तक मार्केट में इन रहते हुए दिखाई दिए। तो दिस इज़ द रीज़न आज की मार्केट में हम कह सकते हैं एक पॉजिटिविटी देखी गई। साथ साथ अगर ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से बात की जाए, IMF प्रोग्राम पाइपलाइन में दिखाई देता है। चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि ओवरऑल लिंगर ऑन कर रही हैं। साथ साथ अगर बजट के हवाले से बात की जाए, पोस्ट बजट अगर थोड़ा सा सिनेरियो को डिस्कस करें, सुपर टैक्स के हवाले से कुछ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात लोगों को दिखाई देते हैं कि ये कहा जाता है कि नहीं, सुपर टैक्स नहीं होना चाहिए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि किसी रिच को हम टारगेट करें टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू पुअर स्ट्रेटा। पुअर स्ट्रेटा को अगेन अगर उन्हीं को टैक्स पे करना है, उन्हीं को अगर तमाम चीज़ें देनी है, तो फिर उनको इंसेंटिव कैसे मिलेगा। तो ये चीज़ आज हम डिस्कशन के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। आज का एजेंडा हम डिस्कस करते चलें। आज हमारे साथ टॉपिक्स इकॉनमी के हवाले से, पाकिस्तान की इकॉनमी कंडीशन, ऑनगोइंग क्रॉनिकल, क्या क्या डिस्कशन चल रही है वो आज हम प्रॉपर्ली पॉलिसीज़ के हवाले से जो क्लीशेज रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए। तमाम पार्टीज़ एक पेज पे दिखाई देती है, कॉलिशन गवर्नमेंट है, ये राइट टाइम है कि कोई ऐसी क्लीशे को नॉर्म्स, कोई ऐसे रूल सेट कर लिए जाएं जिससे आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रहे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इसके हवाले से। साथ साथ पोस्ट बजट जो सुपर टैक्स का इम्पैक्ट, जो कि मैंने पहले भी बताया इंट्रोडक्शन में कि पोस्ट बजट इम्पैक्ट्स जो है वो आते हैं, और टैक्स के लिए आप कह सकते हैं कि एक साथ आप सबको हैप्पी नहीं कर सकते। बट द ग्रेट थिंग इज़ दैट कि हमें टैक्स पेयर या टैक्स बेस बढ़ाने हैं। टैक्स बेस बढ़ेगा तो ही टैक्स नेट बढ़ेगा। और टैक्सेशन सिस्टम के हवाले से अगर बात की जाए तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर आप देखें तो उनके अंदर टैक्स के निज़ाम को सबसे ज़्यादा बेहतर बनाने के बाद ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर टैक्स का निज़ाम नहीं होगा तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। टैक्स बेस बढ़ाना है, दिस इज़ द एजेंडा। अनदर थिंग इज़ दैट एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, डिफरेंट सेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट सिर्फ हम चंद ही सेक्टर की बात नहीं करते, चाहे वो टेक्सटाइल हो जाए, IT हो जाए, कुछ सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। पास्ट गवर्नमेंट की जानिब से भी 5 सेक्टर के हवाले से सिर्फ पॉलिसी दी गई। अगर कोई भी सेक्टर एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो मुल्क के लिए एक ये पॉजिटिव न्यूज़ होगी, पॉजिटिव फॉरेक्स एक्सचेंज हमारा बढ़ेगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। तो ये पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक्सक्लूसिव पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ अंजुम निसार साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो अली। एंड लास्टली हारिस अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले ये बताइए, अंजुम साहब आपसे ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये बताइए कि इकोनॉमिक सूरत हाल हमेशा से, अगर थोड़ा सा पास्ट भी चले जाए, 20 साल 30 साल पहले भी यही कहा जाता, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, तो फिर भी मुल्क हमेशा से जो है वो परफॉर्म भी कर रहा है और चीज़ें भी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। कुछ ना कुछ करके हमारे काम सारे हो जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी होती है। सनती पहिया चलेगा तो ही मुल्क चलेगा, सनतें चलेंगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। अभी सर सिचुएशन क्या देख रहे हैं, ये प्लीज़ ज़रा बताइए, और एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है? शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें हैं इस वक्त पैरेलल चल रही हैं। सबको पता है कि इस वक्त एक तरफ तो पॉलिटिकल क्राइसिस मौजूद है, और उसके साथ इस वक्त अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी होना लाजम है। ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। और मैं एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट देखता हूँ, अगर पिछले साल को देखा जाए, जो भी टारगेट्स हदफ गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए हुए थे, टैक्स अदाफ आपके 6200 अरब वो पूरे हुए। एक्सपोर्ट भी हमारी मुनासिब रही, 31 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी, 31 बिलियन की रेमिटेंस थी। गो के करंट जो डेफिसिट था वो ज़्यादा था, वो 17 बिलियन के करीब था, और उसमें भी से अगर 1.5 अगर FDI अगर आप माइनस कर दें तो $15.5 बिलियन के आपकी जो है ना वो एक करंट डेफिसिट, विच इज़ टू ह्यूज।
اسے ہی کنٹرول کرنا ہے. جس کی وہ اگر کنٹرول ہوگا تو آپ کا روپیہ کنٹرول ہوگا, روپیہ کنٹرول ہوگا تو آپ کی انفلیشن کنٹرول ہوگی. کیونکہ ہمیں ایکچولی اس وقت دنیا میں دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو کموڈٹی کی پرائسز بہت زیادہ تھی, اور سیکنڈلی اگر ہماری ڈیویلیویشن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کو انفلیشن ڈبل ہوتی ہے. تو ایک اچھا سائن مجھے جو نظر آ رہا ہے جی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی انرجی کے علاوہ, آئل اینڈ گیس کے علاوہ, کول کے علاوہ باقی جو کموڈٹیز کی پرائسز ہیں کچھ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پام آئل کی پرائس جو ہے وہ $1700-1800 تھی, $1900 تھی بلکہ. میں 2 روز پہلے چیک کر رہا تھا جی تو $1150 کے قریب جو تھی. تو اٹ مینس کہ دیر از اے سگنیفیکنٹ چینج. اس طرح اسٹین لیس اسٹیل میں, پلاسٹکس میں, اور آپ کی جو آئرن اسٹیل میں پرائسز ریڈیوس ہو رہی ہیں 20 سے 25%, لیکن اس کا امپیکٹ آتے آتے 1-1.5 مہینہ لگے گا. جہاں تک مجھے ایکچولی جو چیز زیادہ پریشان کرتی ہے, دیکھیں وی ہیو ٹو کمپیٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. ہمارا جو مارک اپ ہے, دیکھیں آپ کو کسی نے بھی تھالی میں رکھ کے اپنی مارکیٹ نہیں دینی, بھلے وہ آپ کی ایکسپورٹ کی مارکیٹ ہو یا پاکستان میں جو گڈز باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں وہ ہوں. دونوں ہی صورتوں میں آپ نے کمپیٹ کرنا ہے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اور یہ اس وقت دنیا کمپیٹیٹو ورلڈ میں ہم مطلب رہتے ہیں, تو ہم نے کمپیٹ کرنا ہے. ہماری انرجی کی پرائس شوٹ کر رہی ہیں اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, ہمیں خود نہیں پتہ. ہم سے کوئی ایڈوانس سودا لینا چاہے ہم خود کہتے ہیں کہ جی 4 دن رک جائیں, کیونکہ وی ڈونٹ نو آر کاسٹ. ڈالر کہاں جائے گا, وی ڈونٹ نو آر کاسٹ. ہماری انرجی پرائسز کیا ہوگی. آئے دن سن رہے ہیں جس طرح برسات کا موسم ہے اس طرح ہی بجلی کی پرائسز کنٹینیوسلی بڑھ رہی. آئے دن کبھی پتہ لگتا ہے کہ ہی نہیں بڑھا دی, کبھی پتہ لگتا ہے نیپرا نے بڑھا دی, اور آپ کی جو ہے وہ کنٹینیوسلی پرائس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. مارک اپ از این ایڈیشن. آپ کے ریجن میں جو مارک اپ ہے دیٹ از 3 to 5%. بنگلہ دیش از 5.5%, انڈیا از 4%, چائنا از 3.85%. آپ کی بجلی کی پرائس ڈبل ہوگی ان سے, آپ کی مارک اپ ڈبل ہو گیا. آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے کمپیٹ کرنا ہے, یہ مجھے جو ہے نا ایک بہت بڑا کوسچن مارک نظر آ رہا ہے. اور کووڈ پیریڈ میں تو ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کر کے ہم نے سروائیو کر لیا, کیونکہ ہمارے ریجن کے دوسری کنٹریز بلاک تھے, لیکن سر کووڈ سے پہلے بھی مارک اپ آپ کو یاد ہوگا کہ 13.25 تھا, لیکن پھر 7 بھی ہوا نا. 13.25% آپ نے ترقی نہیں کی, لیکن جب 7 ہوا تو کچھ آپ کو امید نظر آئی, آپ نے کہا یس انویسٹمنٹ کریں, انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. انٹروڈکٹری کامنٹ ذوالفقار علی سے بھی لیتے چلو. میں پلیز یہ بتائیے علی کہ اوور آل مارک اپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, وی آر ناٹ پوٹنگ سم ورڈز ان دی ماؤتھ, بٹ یہ بھی تھوڑی سی دیکھی جائے بات کہ پاسٹ گورنمنٹ کی جانب سے مارک اپ جو ہے وہ 250 بیسس پوائنٹس 200 بیسس پوائنٹس ساتھ ساتھ بڑھایا گیا. اور اگر ہم بات کریں کہ اوور آل انفلیشن کو ایز اے ٹول صرف مارک اپ سے ہی کنٹرول کیا گیا تو یہ غلط نہیں ہوگا. پلیز اس کے اوپر ہی بتائیے, اور پالیسیز کے حوالے سے امپورٹنٹلی وہ بھی گائیڈ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میاں صاحب جو بات کر رہے تھے نا اسی کی میں کنٹینیوشن میں جاؤں گا. اصل حقیقت بات یہ ہے کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ چاہے وہ چھوٹا کام کرنے والا ہے یا مڈ سائز کمپنیز ہیں یا بگ سائز کمپنیز ہیں, اس کو میجرلی جو ہے ہمیں ایسی پالیسی ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے جو کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوں. جیسے آپ کا ایران پاکستان گیس پائپ لائن تھا, اگر آپ کو وہ گیس آ جاتی تو آپ کا انرجی سیکٹر, فرٹیلائزر سیکٹرز اینڈ مینی ادر سیکٹرز, اس میں آپ کی انرجی کی کاسٹ نیچے چلی جانی تھی. آپ نے کمپیٹیٹیو ریٹس کے اوپر گلوبلی جا کے کمپیٹ کرنا تھا, اور آپ دنیا کے اندر کمپیٹیٹیو پرائسز کے اندر آپ نے اپنا ایگزسٹنس رکھنی تھی. اب وہ پرائسز اوپر جانے سے یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو بڑا سرمایہ کار آنا چاہ رہا تھا یا یہاں پہ انڈسٹری لگانا چاہ رہا تھا یا جو آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بڑا اس چیز کا امپیکٹ آ رہا ہے. جیسے جیسے بجلی کی پرائس بڑھی ہے, بجلی کی پرائس اس گورنمنٹ سے نہیں بڑھی, یہ پچھلی گورنمنٹ کا دیکھیں کہ اسی کا تسلسل ابھی تک چل رہا ہے اور چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, چاہے وہ بجلی کی پرائس ہے, پیٹرول کی پرائس ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے. کاز IMF کے ساتھ آپ کا ایک ایگریمنٹ ایسا ہوا جہاں پہ مارک اپ کی بات ہے, مارک اپ بالکل 13.25% سے لے کے 7% پہ بھی گیا. لیکن آپ اس بندے کا سوچیں کہ جس نے اپنا 7.25 پہ کر کے یا 13.25 پہ کر کے ایک ایگریمنٹ کرتا ہے باہر کرنے کے لیے, اور پھر وہ ایگریمنٹ کے اندر
وہ پرائس ایڈ نہیں کی ہوتی اور پتہ چلتا ہے کاسٹ مزید بڑھ گئی تو وہ کہاں پہ جائے گا. تو ہمیں یہاں پہ بزنس کمیونٹی کو وہ سہولت دینی ہے کہ یہاں پہ ایک انسرٹنٹی کی ایک قیاس نہ ہو. یہ جو اکنامک پالیسی ہے, میں تو اس ملک کے اندر یا اپنے جب بھی کسی جگہ جاتا ہوں فورم پہ, میں سب سے پہلی چیز یہ کی بیان کرتا ہوں کہ اس ملک میں اگر ہم نے ترقی دینی ہے, so we have to establish and prepare the public policy of all the sectors in this country. That is the most important thing. کہ آپ جب ایک پالیسی بنا لیں گے ایک سیکٹر کی, وہ شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم ہو, اور وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز, تمام پولیٹیکل فورسز, تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ آ کے ٹیبل پہ بیٹھے اور اس کو اس طرح کی پالیسی ڈٹرمن کرے کہ آنے والی تمام گورنمنٹس بھی اس کو فالو کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آج گیا ہے حکومت میں سے اور دوسرا آیا اور دوسرا کہ یہ میرے مخالف نے بنائی تھی تو یہ پالیسی مجھے پسند نہیں ہے. دیکھیں ہمیں پاکستان کو فوکس کرنا ہے, پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. آپ جو بات کری تھی چارٹر آف اکانومی کی, اٹس اے پولیٹیکل اکانومی. پالیٹکس وداؤٹ اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ economics without political stability cannot flourish in Pakistan. ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپاؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے, اور ان دونوں کی پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے اکنامک سٹیبلٹی سے, اور اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. اور اس کے پھر کئی فیکٹرز ہیں, اس کے انٹرنل فیکٹرز ہیں, ایکسٹرنل ہیں, وہ ہم کسی اور ٹائم ڈسکس کریں گے. بٹ ان دونوں کا سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے اٹس ون آف دا امپورٹنٹ سیکٹرز جو کہ رول پلے کرتا ہے. پولیٹیکل فورسز ہیں, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, اینڈ ریسٹ آف دا ادر سٹیک ہولڈرز جو کہ اس ملک کے اندر ہیں. تو ان سب کا بھی انپٹ لینا چاہیے اور بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. چلیں چیمبر سے بات کر لیتے ہیں نا, حارث صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. حارث صاحب, ایک بزنس کمیونٹی کا اپنا پرسپیکٹیو ہے, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تمام رجیم چینج ہوتی ہے یا دوسری گورنمنٹس آتی ہیں تو اس وقت آپ جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پالیسیز نہیں ہیں. تو جیسے علی نے کہا کہ اوور آل پالیسیز کا تسلسل ہونا چاہیے چاہے آنے والے دنوں میں کوئی بھی آئے. پھر اکانومی اور پالیٹکس جو ہے وہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل انٹر کنیکٹڈ ہے, وہ الگ الگ نہیں چل سکتی, یعنی کہ سپریٹ نہیں چل سکتی. دوسری بات یہ کہ اگر تھوڑا سا ہم انٹرنیشنل کمپٹیشن کی بات کریں جو کہ انجم صاحب نے ٹارگٹ کیا, تو کیا ہمارے بزنس مین ہیں اپنے پروفٹ کو سائیڈ میں رکھ کے کیا وہ پورا ٹیکس دے رہے ہیں؟ کیونکہ سپر ٹیکس کے حوالے سے جب بات ہوئی ہے تو سب سے زیادہ وہ احتجاجن یا پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو نگلیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے. اس کے اوپر کامنٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو بات کی چارٹر آف اکانومی کی, یہ لاہور چیمبر نے سب سے پہلے اس طرح نکالی تھی, اور لاہور چیمبر نے ہمیشہ سے اس پہ ایڈوکیسی بھی کی, اور ہمارے سارے فارمر پریزیڈنٹس نے اس کے اوپر بہت کھل کر بات کی. آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, چارٹر آف اکانومی ہماری معیشت کے لیے بڑا ضروری ہے. اٹس ناؤ اے جیو اکنامک ورلڈ, اٹس ناٹ اے جیو پولیٹیکل ورلڈ. اگر آپ نے دنیا میں اپنا لوہا منوانا ہے تو آپ کو اکنامکلی مضبوط ہونا پڑے گا. تو اکنامکلی مضبوط تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کے ہی کرنا پڑے گا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر کام کیا جائے, تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے. میں آپ کو بتاتا چلوں, میں چائنا ایک آفیشیل ڈیلیگیشن پہ گیا تو آئی واز ٹولڈ کہ ہم لوگ ان کا 13واں 5 سالہ پلان امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب وہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں پچھلے 65 سال سے. ایک میکرو اکنامک ان کے انڈیکیٹرز ہیں, یہ میکرو اکنامک پالیسی ہے, مارکیٹ ریٹس کی پالیسی, جو بھی ان کی میکرو اکنامک پالیسی ہے وہ کنسسٹنٹ ہے. جب آپ پالیسی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو ٹیکسیشن کو بھی تو تھوڑا سا رول آؤٹ نہ کریں نا, کہ اگر تھوڑا سا آپ کو ایف بی آر بادر کرتا ہے تو آپ بولتے ہیں ہمیں تنگ نہ کیا جائے, ہم ٹیکس دے رہے ہیں, اور اگر نہ تنگ کیا جائے تو ٹیکس ہی نہیں دیتے. دیکھیں اس کے اندر تو دونوں طرف سے نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, اور بزنس کمیونٹی ہم لوگ ان کی نمائندگی کرتے ہیں جو ٹیکس پیئرز ہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہم لوگ انہی کی نمائندگی کر رہے ہیں جو ٹیکس پیئرز ہیں. ٹیکس بیس بڑھانا بزنس کمیونٹی کا کام نہیں ہے, ٹیکس بیس بڑھانا گورنمنٹ کا کام ہے. ہم لوگ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر مزید برڈن نہیں برداشت کر سکتے. آپ سیلریڈ انڈیویجولز ہوں, جو بھی ٹیکس پیئر ہے ملک کے اندر, آپ انہی کو دوبارہ سے برڈن کریں گے ٹیکس سے. آپ نے سپر ٹیکس کی بات کی, دیکھیں یہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں, یہ وہ کارپوریشنز ہیں جو 29% کارپوریٹ ٹیکس آلریڈی دے رہی تھیں. آپ نے ان کو 10% مزید ٹیکس نیٹ میں لے آئے, آپ نے مزید ان کے اوپر 10% ٹیکس نفاذ کر دیا, سپر ٹیکس. ہم سوشل اکوالٹی,
اکنامک ایکوالٹی کے اوپر بلیو کرتے ہیں. وی آل ٹریڈرز, ہم لوگ اپنے طور پہ جتنا CSR کر سکتے ہیں, یقین مانیے ہر بندہ اپنے طور پہ کر رہا ہے, اینڈ وی بلیو ان سوشل ایکوالٹی. بٹ بزنسز کو آپ نے بریدنگ اسپیس بھی دینی ہے. ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی مجبوریاں سمجھتے ہیں, اس ٹائم پہ جو اکنامک کرنچ ہے ملک کے اندر, اس سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں. آپ یقین مانیے یہ جو بزنس کمیونٹی ہے, انہی نے پچھلے سال 6200 ارب روپیہ گورنمنٹ کو دیا ہے. انہی نے ان کا جو 7000 یا 7400 ارب کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ پورا کرنا ہے. اس کے لیے ان کو کانفیڈنس دینا بڑا ضروری ہے. رائٹ. جو حارث ایک بات کر رہے تھے نا کہ یہ کام صرف گورنمنٹ کا ہے ٹیکس نیٹ بڑھانا, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. دیکھیں یہ بڑے امپورٹنٹ فورمز ہیں یہ جو چیمبر آف کامرس کے ہوتے ہیں نا, اینڈ دے کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ٹیکس نیٹ بڑھانے میں. دے آر دا ریپرزینٹیٹیوز آف دا ٹریڈر اینڈ ایسوسیشنز, اور انہی کے نمائندے آ کے چیمبرز میں بیٹھتے ہیں. اگر ان کو ساتھ بٹھا کے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ بات کی جائے, پالیسی بنائی جائے, آئی تھنک دے کین پلے اے ویری وائٹل رول ان انکریزنگ دا ٹیکس نیٹ. بٹ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے پالیسی آ جاتی ہے FBR سے, اور یہ پھر ٹریڈرز کے ساتھ مل کے علی پھر تھوڑا سا ہو جائے گا کہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب, یہ بھی تھوڑا سا ایشو ہے, اس چیز کو بھی تھوڑا سا آپ ہائی لائٹ کریں. وہ کوسچن آ جاتا ہے کمپیٹنسی کا اور کیپیبلٹی کا. چلیں انجم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. انجم صاحب, حارث نے بھی چیزیں کافی صحیح ایکسپلین کی ہیں, لیکن سپر ٹیکس آبویسلی ان کو لگایا گیا ہے ٹیکس جو اتنا پروفٹ کما رہے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ ذرا کلیئر کر دوں, میرے بھائی نے بھی کہا 29% ٹیکس تھا اور 10% سپر ٹیکس لگا دیا تو 39 ہو گیا. اٹس ناٹ 39 نہیں ہے, یہ 60% ہے. میں اب آپ کو گناتا ہوں 60% یہ کس طرح ہے. 60% ہے ونس یو کلوز یور بیلنس شیٹ, جس میں UOBI, سوشل سیکورٹی, کسٹم ڈیوٹی, یہ کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ اپنی بیلنس شیٹ کلوز کرتے ہیں تو آپ کے 60% آپ ٹیکس دیتے ہیں. اس کے بعد 29 بیسک تھا, پہلے 10 ایڈ کر دیا گیا, 39 ہو گیا. WWF آ گیا, WWP آ گیا, 7% یہ ہے, یہ ہو گیا آپ کا 39 اور 7 آپ کا 46 ہو گیا. 46 میں اب جس ڈائریکٹر نے, جس اونر نے اپنی انڈسٹری میں پیسے لگائے ہوئے ہیں, اب وہ جب کہتا ہے کہ جی میں بھی نفع کا کچھ مزہ چکھ لوں, تو سر سپر ٹیکس تو یہ ون ٹائم ٹیکس ہے نا, اس سال میں پہلی دفعہ صرف ایک ٹائم کے لیے ٹیکس ہے. میں اس کو کلیئر کر دوں. جی 46 ہو گیا. 46 کے بعد اگر آپ کی کمپنی 10-15 کروڑ روپے کماتی ہے, آپ کہتے چلے جی ڈائریکٹرز میں بھی 10 کروڑ بانٹ دیتے ہیں, تو پھر جب ڈائریکٹر پیسے لینے لگتا ہے اپنے انویسٹڈ پیسے اپنی کمپنی سے, تو اس پہ ڈیویڈنڈ ہے 15%. تو جناب اس 46 اور 15 کو جمع کریں گے تو 61% ہے. سو یہ 39% نہیں ہے. ایک تو چیز میں یہ اس دفعہ ایک سمارٹلی ایک کام کیا ہے. کان ڈیفرنٹ طریقے سے پکڑنے تو نہیں کان میں ڈیفرنٹ, میں تو کہہ رہا ہوں ونس یو کلوز دا بیلنس شیٹ, اس کے بعد یہ تمام ٹیکسز آپ نے اس کے اوپر دینے ہیں اپ ٹو ڈیویڈنڈ. تو میرا مطلب ہے کمپنی نے دینے ہیں یا ڈائریکٹرز نے دینے ہیں. تو یہ مطلب 39 پلس سم تھنگ 10 نہیں ہے, 29 پلس 10 نہیں ہے. میں نے آپ کو گنوا دی ہیں, اور بے شک آپ بڑی تسلی سے آرام سے سوچیے. اور اس پہ میں دوسری میں آپ سے بتا دوں کہ جتنی آپ کے مارک اپ اور بجلی کی پرائسز بڑھی ہیں, بہت فیو کمپنیز ہوں گی جن کے نفع جو ہوں گے وہ 30 کروڑ سے اوپر ہوں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 15, 20, 30 کمپنیز ہوں گی ہارڈلی. اس وقت 300 کمپنیز ہیں جن کے منافع 30 کروڑ سے اوپر ہیں. لیکن یہ جو اتنا آپ نے مارک اپ ایڈ کرنا ہے, اتنی فیول پرائس جو آپ نے ایڈ کرنی ہے, اور جو بجلی کی پرائس آپ نے جو ایڈ کرنی ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ مارکیٹ میں زندہ بھی رہیں اور آپ کے ساتھ میں نفع بھی کماؤں. اٹس ناٹ پاسبل. میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا. سر اب ہمیں اڈاپٹ کر لینا چاہیے. اچھا, میں ایک کام تھوڑا سا انہوں نے اس دفعہ بہتر کیا ہے. بزنس کمیونٹی کا ایک مطالبہ تھا جو ٹیکس نیٹ سے لوگ باہر تھے کہ جی ہمیں فکس ٹیکس نظام میں لایا جائے. تو اس میں انہوں نے 4 کیٹیگریز بنائی ہیں, 3,000 روپے, 5,000 روپے پر منتھ, 10,000 روپے پر مہینہ اور 2 لاکھ روپے پر مہینہ. ایک فکس ٹیکس رجیم میں جو ٹریڈرز کا مطالبہ تھا, ان کے لیے 4 سلیبس بنائی گئی ہیں. تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ اس سے ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ٹیکس گورنمنٹ کو ملے گا بھی. رائٹ. ٹیکس نیٹ کی بات کی ہے تو علی آپ پلیز اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں کہ کیا یہ ون ٹائم ٹیکس کو اتنا زیادہ اگر یہ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اگر یہ سپر ٹیکس کے حوالے سے بزنس کمیونٹی دے گی تو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو سے میں بیان کرتا ہوں. یہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ 4 سلیبس بنائی ہیں, یہ بڑا اچھا اقدام ہے. اس سے بہت سا فکس ٹیکس کا جسٹ بگننگ بیسکلی. چلیں ایک دفعہ سسٹم میں آئیں تو صحیح,
پھر اس کی بات ہے کوئی لیکن اپنے economy چھوڑ کی دینا، صورتحال 2 اتنی سال بعد انہوں نے sensitive- کہنا 2 لاکھ اور لاکھ والے جو ہیں وہ نیٹ میں آ جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو چلیں دس از دا وائز وے ٹو موو فارورڈ ایٹ علی، لیسٹ. دیکھیں fixed tax یہ جو regime ہے. فکس ٹیکس کی جو چیز ہے نا یہ پالیسی اچھی ہے. اس کے اندر اگر تھوڑا سا ٹائم پیریڈ کا ٹائم فریم بتا دیا جاتا ہے نا کہ اگلے 5 سال ہم ایسے لیں گے یا 3 سال لیں گے تو لوگوں کو تھوڑا سا کانفیڈنس ہوتا ہے. یہ جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ ابھی یہ لے لیں گے اور سال بعد یا 6 مہینے بعد کوئی پالیسی چینج کر دیں گے اور جو پھنس جائے گا اس کو رگڑا دیں گے اور پھر آگے چلے گا. اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم فریم ڈیفائن کرنا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو کانفیڈنس ملتا. باقی رہ گیا EOBI یا سوشل سیکیورٹی یا لیبر ڈپارٹمنٹ یا اور وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ تمام بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ اپنے امپلائیز کو ایک طرح سے کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن چونکہ جو سرمایہ کار ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پروفٹ کیا آ رہا ہے اور میرے جیب سے پیسے کتنے جا رہے ہیں اس نے اس حساب سے کیلکولیٹ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان تمام بڑی آرگنائزیشنز بڑی کارپوریشنز کو اور جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو بٹھا کے ایک دفعہ کر لیا جائے تو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکس کر لیا جاتا تو بہتر ہوتا. لیکن اس کا دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اگر ان سے بات کی جائے اور ان سے مشورہ لیا جائے یا فیڈ بیک لیا جائے کہ یہ اقدام کرنے جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ وہاں پہ سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں جی یہ نہیں ہوگا ہم وہ کریں گے. تو وہ گورنمنٹ نے اس پہ چانس ہی نہیں لیا. یہ سر میں ایز اے نمائندہ نہیں بات کر رہا, یہ میں نے دونوں پرسپیکٹیو کی بات کی. تو بیسیکلی لگا بھی آخری 2 You are دن all میں allowed پتہ to do لگا that, کہ یہ but, سپر ٹیکس no ہے, consultation. ادروائز اس پہ تو کوئی کنسلٹیشن ہوئی نہیں. ایک کنسلٹیشن نارملی بھی نہیں ہوتی, یہ صرف جو بھی گورنمنٹ آتی ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کنسلٹیشن سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کر لیتے تو بہتر ہوتا, لیکن وہ چونکہ انہوں نے چانس نہیں دیا انہوں نے لگا دیا اور یہ ون ٹائم ہے. ایک پیشنٹ اگر مرنے والا ہو تو اس کو آکسیجن دی جائے یا پھر اس سے پوچھا جائے کہ تمہیں آکسیجن دی جائے؟ پلیز ذرا یہ بتا دیں. اس کو آکسیجن دینی چاہیے. دیکھیں آکسیجن تو ضرور دی جانی چاہیے لیکن ہم فیصلے وائز کریں. جس کرائسس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, کرائسس کیا ہے, بجلی کی پرائس کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے زیادہ ہے کہ ہم نے ماضی میں درست فیصلے نہیں کیے. ہم نے تمام اپنے جو اپنا پاور جنریشن سسٹم ہے اس کو فوسل فیول پہ کیا ہے. کوئلے پہ 5000 میگا واٹ آ گیا اور 5000 میگا واٹ اپنا RLNG پہ آیا اور 6000 میگا واٹ آپ کا لے آئے اس کو اپنا کوئلے پہ, جو پچھلے جو 12000 میگا واٹ تھے. 1000 میگا واٹ بمشکل وہ جو ہے نا آپ کا رینیویبل انرجی پہ ہوگا. بات یہ ہمارا انرجی مکس ٹھیک نہیں ہے. سورسز کے حوالے سے بات کریں, آلٹرنیٹ سورسز ہمارے. اسی بات کو میاں صاحب کی آگے بڑھاؤں گے. جو پاکستان کا انرجی مکس ہے نا وہ بڑا ان بیلنس انرجی مکس ہے. ہم تھرمل پہ کوئی 61% اپنی انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو امپورٹڈ فیول ہے اس کے بعد آپ کی پاور جنریشن ہو رہی ہے, آپ انحصاری امپورٹڈ فیول پہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے امپورٹ بل ڈبل ہو گیا. تو آپ کا 100% اوور دا پاسٹ ایئر جو آپ کا امپورٹ بل تھا فیول سے ریلیٹڈ وہ بڑھ گیا جو انرجی کی پروڈکشن کے اندر یوز ہو رہا تھا. اسی طرح آپ کا جو رینیویبل انرجی ہے وہ صرف 3% ہے ٹوٹل آپ کی انرجی مکس کا. اس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے, اور ہم سننے میں بھی آ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی پیکیج اناؤنس کرنے جا رہی ہے, وچ از گڈ, وچ از ویری ویلکم. گورنمنٹ کو چاہیے ایسے اسٹیپس لے جو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرے. آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کب ہوتی ہے؟ جب آؤٹ آف دا باکس نہیں, ساری دنیا نے یہ رینیویبل کی طرف جا رہی ہے. ہم ہی ہیں اب تو بایو گیس اور پتہ نہیں کون سی انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے بن رہا ہے. رینیویبل انرجی کے اوپر فوکس گورنمنٹ کو فوراً کرنا چاہیے تاکہ سستی بجلی جو ہے ہمارے عوام کو پرووائڈ کر سکے. انڈسٹری کی ابھی آپ کے سامنے گیس بند ہو رہی ہے, بجلی کے بل بڑھتے جا رہے ہیں, تو وی ہیو ٹو فوکس آن رینیویبل انرجی. اور بات رہی جو پاکستان کا انرجی مکس ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. رائٹ, چلیں جی. اب واٹر ریسورسز موجود ہے آپ کے پاس, بالکل سن موجود ہے آپ کے پاس, ونڈ کی کوریڈور موجود ہے, جو چیزیں ہم لوکلائزڈ ہیں ہم اس پہ انحصار کریں, ہم فوسل فیول پہ مزید نہ جائیں. انوائرمنٹ فرینڈلی بھی نہیں ہے, یہ تباہی ہوگی. اور اس وقت تو دیکھیں دنیا ہائیڈروجن پہ جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں پانی سے جو ہے نا ہائیڈروجن آکسیجن کو باہر نکالیں, ہائیڈروجن پہ جائیں. اور یہ بہت سارے ایڈوانس ملکوں کا ٹارگٹ ہے اگلے 10 سال میں 12 سال میں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے 100% جو ہے جو فیول ریلیٹڈ انرجی کو تو ویسے ہی ڈیلیٹ کر دیں. اچھا, فیول پرائسز کے حوالے سے تھوڑا سا نیوز ہائی لائٹ کرتے چلیں کہ کچھ ایک آج ہم دیکھ رہے تھے انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے اور کچھ انالیسس دیکھا گیا ہے جس کے اندر یہ پریڈکشن کی گئی ہے کہ 2022 کے اینڈ میں اور 2023 میں $65 پر بیرل جو ہے وہ آئل پرائسز یعنی انٹرنیشنلی آئل پرائسز ہونے والے ہیں. اور یہ اوبویسلی پاکستان کے لیے تو ایک اچھی نیوز ہوگی, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں آئل پرائسز کم ہوتے ہیں تو ہمارا جو
امپورٹ بل ہے وہ کافی کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور آلٹرنیٹ ریسورسز کے حوالے سے بات کی تو آبویسلی آلٹرنیٹ ریسورسز بہت امپورٹنٹ ہیں, ان کے اوپر جتنی جلدی ان کو اڈاپٹ کر لیا جائے یا شفٹ ہوا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. انجم صاحب بھی موجود ہیں, حارث صاحب بھی, علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. علی صاحب یہ بتائیے کہ اوور آل ہم آلٹرنیٹ سورسز کے حوالے سے بات کریں, ایکسپورٹ بھی ہمیں بڑھانی ہے کیونکہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اندر ایک ٹگ آف وار ہم کہہ سکتے ہیں کافی گیپ دکھائی دیتا ہے, وہ پلیز بتائیے. اور دوسرا یہ کہ لوکل ڈیمانڈ, ہمیشہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیمانڈ پل ہو جاتی ہے جس کا امپیکٹ پرائس انکریز کو ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اندر اتنا زیادہ ڈفرینس ہے نا, اس کی پھر میں وہیں پہ آؤں گا. بیسک جو پرابلم ہے پالیسی کا ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی ایسی پالیسی گورنمنٹ نے بنائی نہیں کہ جہاں پہ ہم آ کے لوکل انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ یہاں پہ ایک ایسی فیسیلیٹیشن دیں لوکل انویسٹر کو. بہت سارے لوگ ایسے ہمارے لاہور میں, شالمی میں ایسے لوگ ہیں, کراچی میں ایسے لوگ ہیں, گورنمنٹ ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں آئے, لینڈ دے, ون ونڈو آپریشن دے, جو چیز وہ چائنا سے یا کہیں اور سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ یہیں پہ اس کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے تھرو بنانا شروع کریں. آپ دیکھیں ود ان 2 to 5 years تو وہ ساری گیم پلان چینج ہو جائے گا. آپ سی پیک کا جو روٹ جا رہا ہے وایا بلوچستان, اس کے رائٹ لیفٹ دونوں سائڈوں پہ 25-25 کلومیٹر کے گیپ کے ساتھ آپ نئی سٹیز بنانی شروع کریں, انڈسٹریل سٹیز, وہاں پہ لوگوں کو رہائش بھی دیں, انڈسٹریز بھی بنائیں اور ماڈرن سمارٹ سٹیز بنائیں. وہاں پہ سولر کے اوپر بھی جائیں, وہاں پہ جہاں پہ ونڈ ہے ونڈ دیں, اور وہاں پہ ٹریم چلائیں سٹی ٹو سٹی, انٹر کنیکٹڈ چلائیں تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے سٹیز میں جانا, اور وہاں پہ اب سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک وہاں پہ اس کے پارٹس بنانے شروع کریں. آپ کی پوری کا پورا جو بلوچستان ہے اٹ ول بی اے گیم چینجر فار پاکستان. کون روکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ ہمیں اس بیوروکریٹک جو کلچر ہے اس سے باہر آنا پڑے گا, ون ونڈو بنانا پڑے گا. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز, گورنمنٹ کو چاہیے ایسی پالیسی بنائے جس میں بیوروکریٹس اور بزنس مین, سر گورنمنٹ تو آپ کولیشن گورنمنٹ ہے, آپ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں. میں تو اوور آل بات کر رہا ہوں جی کہ سجیسٹ کر رہا ہوں کیونکہ گورنمنٹ کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں who are the decision makers, تو ان کو بھی یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی پالیسیز بنائیں جس میں یہ جو سی پیک آ رہا ہے اس کا سی پیک کا ہم فائدہ اٹھائیں, اس کے رائٹ لیفٹ انڈسٹریلائزیشن کریں. بلوچستان کے حوالے سے بات کیے تو پرائم منسٹر صاحب کے 2 وزٹ دیکھے گئے ایک ہی منتھ کے اندر, اور گوادر کے حوالے سے ہی واز ویری کین کہ ابھی کام ہونا چاہیے, سی پیک نہیں رکنا چاہیے. سی پیک کے حوالے سے بتائیں. ایک طرف علی یہ بتاتے ہیں پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتی میں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا پاس گورنمنٹ کی جانب سے سی پیک جو ہے وہ پاز ہو گیا یا پھر سلو ڈاؤن ہو گیا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ جو ہے وہ کین ہو کے کام کیا جا رہا ہے. انڈسٹریلائزیشن ہو تو سی پیک تو ہمارے پاس موجود ہے نا. بالکل, میں علی صاحب کی بات سے بالکل, ایک تو انہوں نے بات کی کہ مزید ہمیں انڈسٹریل زونز بنانے کی ضرورت ہے. ای پی زیز ہمیشہ ضرورت رہتی ہے, بٹ آلریڈی جو بن چکے ہیں انڈسٹریل زونز بھی ہیں, ای پی زیز بھی ہیں, ان کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو پالیسی لانی پڑے گی. آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ باز ورڈ ایکسپورٹ ہے. آپ نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے, اپنی امپورٹس کرٹیل, امپورٹس پاکستان کی جو آپ کی ضرورت ہے اس کو تو آپ کرٹیل نہیں کر سکے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایکسپورٹ کے اندر اپنی پروڈکٹ باسکٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی سرٹن ریجنز ہیں جہاں پہ آپ کی 60% ایکسپورٹس جو ہیں وہ فکسڈ ہیں. آپ ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکسٹائلز, آپ کے کوموڈیٹیز کے اوپر اگر بات کریں تو میرے فنگر ٹپس پہ ہیں کہ 5 بڑی کوموڈیٹیز ہیں جو آپ کی 80% پلس ایکسپورٹس کو کاؤنٹ, مطلب اس کا ٹوٹل بنتی ہیں. تو پاکستان کو ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے, ویلیو ایڈیشن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایکسپورٹ کے اندر اپنا پروڈکٹ باسکٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان کے پاس بہت سارے قدرتی وسائل بھی ہیں, ہیومن ریسورس بھی ہے. سب سے آسان اس ٹائم پہ آئی ٹی کا جو ہمارا سیکٹر ہے اس کے اندر ایکسپورٹس آپ کی انکریز ہو سکتی ہیں. تو گورنمنٹ کو ایکسپورٹ فوکسڈ پالیسی بنانی ہے. آپ نے ٹارگٹ رکھ لیا 35 بلین, اپنا 35 بلین ڈالرز کا آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے فسکل ایئر 23 کے لیے. آپ نے 30 بلین ٹچ کیا, آپ نے وہ انکریز کرنا, اس کے لیے آپ کو پالیسی وضع کرنی پڑے گی. اس کے لیے انپٹ کاسٹ بھی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی ہے, انٹرنیشنل آپ کی کمپٹیٹیونیس بھی ہے. تو ایکسپورٹس کے اندر بہت ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. دیر از اے پش ٹورڈز ایکسپورٹس. اس کے لیے گورنمنٹ کی ول چاہیے, بزنس کمیونٹی از ولنگ ٹو اپنا شیئر ڈالنے کے لیے. اس کے لیے سہولتوں کی ضرورت ہے. پاکستان کو اپنی ایکسپورٹ باسکٹ بڑھانی ہے, اسے فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ پراپرلی بزنس کر سکیں اور ایف ڈی آئی پہ آئے. انجم صاحب پلیز یہ بتائیے کہ ای پی زیز کی بات کر رہے ہیں, اسپیشل اکانومک زونز کی بات کر رہے ہیں, امپورٹنٹ ہے کسی بھی کنٹری کے لیے. تھوڑا سا کمپیریزن کریں اپنے اگر نیبر کنٹری سے ہی ہم, تو ان کے پاس دے ہیو 400 ابو اسپیشل اکانومک زونز اینڈ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز. ہمارے پاس تو سر صرف 8 یا 9 ہیں, اور وہ بھی کب سے بنے ہوئے ہیں اور اسی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے فردر چیزوں
دیکھیں ساری پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سی پیک کی بات کی. جی امید یہی تھی کہ سی پیک کے جو پہلے فیزز جو انرجی تھا, انفراسٹرکچر تھا, وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اب دوسرے فیز میں یا تیسرے فیز میں اب پاکستان میں جو چائنا کے پاس جو سرپلس جو یہ ایسی انڈسٹری جو وہاں بند ہو رہی تھی بیکاز ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ تھی اور وہ مائگریٹ کر رہے تھے یا شفٹ کر رہے تھے دوسرے ممالک میں, تو وہ پاکستان میں آئے. اب نہ یہاں ایک دیکھیں بہت بڑا ایک سوال ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہاں جائے گی جہاں آپ کی کرنسی اسٹیبل ہوگی. رائٹ. اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ایک کمپنی پاکستان میں $10 ملین انویسٹ کرتی ہے, وہ لیٹ سے کہ 160 پہ اس نے انویسٹ کیے, ایک لمحے کے لیے سوچ لیں اس نے 160 پر $10 ملین انویسٹ کیا اور اس کی کمپنی نے کمایا بھی سال میں 20% ہے, لیکن اگر سال سوا سال میں ہمارے روپے کی قیمت 205 208 ہو گیا تو اس نے کیا گھر لے کے جانا ہے؟ جب وہ 208 پہ اپنے پیسے کو کنورٹ کرتا ہے تو وہ تو لاس میں چلا جاتا ہے. تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے ایک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سر 2017 کے بعد سے تو ہم کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھیں اس دیکھ سال رہے ہیں. بھی یہ تو بات ایک ہے سچ. بہت سارے ملکوں نے, ویتنام نے, چائنا نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے بینیفٹ کیا ہے. ٹیکنالوجی بھی آئی ہے, سرمایہ بھی آیا ہے, روزگار بھی آیا ہے. لیکن دا تھنگ از کہ جب آپ کا روپیہ اسٹیبل نہیں ہوگا تو وہ ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں ایسی جگہ کیوں انویسٹ کروں, اور پھر جہاں آپ کی پالیسیز کا پتہ نہ ہو کہ جب دل کیا آپ نے سپر ٹیکس لگا دیا, جب دل کیا. دیکھیں جس نے فورن انویسٹر نے آنا ہے اس کے لیے پاکستان ایک ملک ہے, اس کے لیے اس نے کمپیئر کرنا ہے واٹ از اویلیبل. انڈیا میں لگاؤں تو وہ بہتر ہوگا, بنگلہ دیش میں لگاؤں تو بہتر ہوگا, کیونکہ اس نے تو وہاں اپنی انڈسٹری لگانی ہے جہاں اس کی انڈسٹری وائبل ہو, جہاں وہ پروفٹ کما سکے. یہاں تو میرا مطلب کرنسی کا ہی نہیں پتا کہ کرنسی کھڑی کہاں ہو رہی ہے. کبھی 250 کی بات ہوتی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو روکنا پڑے گا. اس وقت بھی جو انرجی کرائسس ملک کے اندر ہیں, مجھے آئی ہیو اے سیریس ڈاؤٹ کہ یہ جو $31 بلین کی ہم نے سو کالڈ جو پچھلے سال ہم نے ایکسپورٹ کی ہے, یہ شاید سسٹینیبل نہ ہو. ہم 35 کی بات کر رہے ہیں. رائٹ سر, نمبرز تو اسٹیٹسٹکس اور ورلڈ بینک کی رپورٹس تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں. صرف بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کا بنگلہ دیش ہے, دیٹ گورنمنٹ از سو سیریس, ڈیم سیریس. حسینہ واجد صاحبہ جو پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش ہیں, وہ مہینے میں ایک دن میٹنگ کال کرتی ہیں صبح 10 سے لے کے رات 10 بجے تک. بزنس کمیونٹی وہ بزنس کمیونٹی, ان کے مسائل, ان کے ایشوز, ہاؤ ٹو میک دا تھنگ ایزی اینڈ کمفرٹیبل فار دا بزنس کمیونٹی اینڈ فار دا فارنرز, تاکہ وہ اپنے سسٹم کو اور بہتر کریں. یہی وجہ ہے کہ وہ تو اپنا گرو کر رہے ہیں. فارماسیوٹیکل سیکٹر اینڈ ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت وہ گرو کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں, ہاؤ وی کین وہ ان غلطیوں کو کس طرح فلٹر کریں اور آگے وے فارورڈ کیا کریں اور اس پہ پہرا دیں. لیٹ دا پاسٹ ان دا پاسٹ. ہمارا آگے دیکھیں اور اچھا دیکھیں. ہمارا اپنا بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے, ان سے تو آج تک یہ نہیں ہوا کہ جو باہر سے جو انویسٹر آتے ہیں ان سے 2 مہینے بعد ایک میٹنگ ہی کر لیا کریں کہ جناب آپ نے کہا بڑا شکریہ, آپ ہمارے ملک میں آئے, آپ نے انویسٹمنٹ کی, آپ کو پرابلمز کیا ہیں, کہاں کیا ہرڈل ہمیں بتائیں. یو آر آر گیسٹ, ہم نے آپ کو کمفرٹیبل کرنا ہے تاکہ وہ ایک اچھا ماؤتھ وائز لے کے جائیں. سر ٹائم پھر شارٹ ہے تو میں چاہتی ہوں سب سے ان کا ٹیک لے لیں. علی پلیز یہ ذرا پوائنٹ آؤٹ کیجئے کہ اوور آل ایف ڈی آئی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. 2017 کے بعد تھوڑا سا اگر مارکیٹ کے اسٹیٹسٹکس دیکھتے 53,000 پہ مارکیٹ تھی, اس کے بعد پھر ایک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ چلے گئے اور پھر اس کا خاقان عباسی صاحب آ گئے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مارکیٹ میں بھی ڈاؤن سائڈ آیا, اس کے بعد کبھی مارکیٹ 53,000 کے بعد نہیں گئی. پھر خان صاحب کی گورنمنٹ آئی. پولیٹیکل ڈیبیٹ از ناٹ کمپلسری کہ آپ تھوڑا سا اس کو لائیں, لیکن یہ پھر اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گفتگو. اوور آل خان صاحب کی گورنمنٹ آنے کے بعد کووڈ کا بھی چیلنج تھا, لیکن نو ڈاؤٹ پھر مارکیٹ نے اس کو پرفارم نہیں کیا. آج تک مارکیٹ اسٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے انہی لیولز کے اوپر. اب 41,000 کو اب ریزسٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. کیا چیلنجز آپ سمجھتے ہیں کہ جب رجیم چینج ہو رہی تھی اس کے بعد کافی سارے چیلنجز تھے, پاکستان کی اکانومی ہاٹ واٹر ڈائیو کرتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی, بڑے ہی ان پاپولر ڈیسیجنز لیے گئے, ٹف ڈیسیجنز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اور سب نے مل کر, ہم دیکھ رہے تھے پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں ڈفرینٹ, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اب ہم سیاست نہیں ریاست کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے جو حارث صاحب نے یا انجم صاحب نے بتایا, تو کیا اس پر آپ فیوچر میں آپ لوگوں نے کوئی
काम करने का, कोई स्ट्रैटेजी करने की बात की हुई है कि आने वाले दिनों में हम कोई ऑप्टिमिस्टिक हों और हमें ये प्लेटफॉर्म मिल जाए? जी बिल्कुल, हम सारे ही जो हैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के एलाइज हैं, सारे बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं. छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन वो रिजर्वेशंस होती हैं, वो हल हो जाएंगी, वो कोई. लेकिन आप देखें कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो इस टाइम गवर्नमेंट में बैठे हैं, उन्होंने अपने अपने पॉलिटिकल स्टेक को लगा के, बड़े हाई एंड पे लगा के, अपनी तमाम अनाओं को और ज़ाती मफादात को भुला के वो इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम के लिए आए हैं और ये मुश्किल डिसीजन ले रहे हैं ताकि इकॉनमी को एक पॉइंट पे लाके खड़ा करें, ताकि सिस्टम जो है अच्छे तरीके से चले. जहाँ पे ये बात हो रही थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, FDI की, देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री. उसके लिए जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक जो कयास का आलम नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और एक फ्यूचर. रुपी के हवाले से बात जी जी, मैं वो बताने लगा हूँ कि रुपी भी आपका स्टेबल होना चाहिए और बाकी चीज़ें. लेकिन इसके अंदर आप यहाँ पे जो लोग बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो ट्रेडर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको भी आप अपॉर्चुनिटी दें कि वो भी आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी बड़े पैसे हैं. वो चाहते हैं कि यहाँ पे उनके लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो बाहर वाले को आप दे रहे हैं फैसिलिटेशन, वही उनको दें, वही वहाँ पे जाके जो है इंडस्ट्री लगाएंगे, जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे. बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, वो दे वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, और वो बाहर की आने वाली इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे बैठे हुए लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है. लेकिन हमें उसके बारे में भी सोचना है. अगेन फिर बात वो पॉलिसी मेकिंग की आ जाती है और फैसिलिटेशन की आ जाती है. उसमें दे विल हैव टू द चैम्बर ऑफ कॉमर्स. नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमनेस्टी के हवाले से कुछ सोचा जा रहा है? एमनेस्टी की जरूरत नहीं है. देखिए यहाँ पे सिर्फ जो इशू है, that you have to address it, that you have to bring all the stakeholders, the people who are interested in investing in Pakistan, उनको बुलाएं और उनको एक पीस ऑफ माइंड, एक कंफर्टेबल फील्ड दें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें कि जो बाहर से आने वाला लेता है वही फैसिलिटेशन आपको देते हैं. और लोकल जो मार्केट्स हैं उसको प्रमोट किया जाए, लोकल डिमांड को फुलफिल करने के लिए लोकल प्रोड्यूसर्स की ही जो है वो चीजों को देखिए, जब लोकल जो इंपोर्टर है, once he will start investing in building a industry, तो आपकी इंपोर्ट भी खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में, उसकी इस्टेब्लिश भी हो जाएगी और आपका जो पैसा है वो पाक रुपीस में इन्वेस्ट होगा और यहीं पे उसकी रिटर्न आ रहा होगा. ये बहुत बड़ा फायदा है. इट विल बी अ गेम चेंजर. फिर एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करें. IT सेक्टर की बात की, यहाँ पे हमें सर्विसेज को इंपोर्ट करने के ऊपर काम करना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए, स्किल्स के ऊपर काम करना है. डिग्रीज ना दें, आप स्किल्स की बात करें. आप इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट एक साइड पे और IT की एक्सपोर्ट एक साइड पे हो सकती है. बट वी हैव टू फोकस. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. लास्ट कमेंट, बिल्कुल वन लाइनर, हारिस प्लीज बताइए. वन लाइनर यही है कि हमें अपने मुल्क, बहुत हमारा पाकिस्तान अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है. हमें अपने ज़ोर बाजू से सारे मामला को खुद हल करना है. हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी हैव टू फर्स्ट पुट आवर हाउस इन ऑर्डर. तो मेरी गवर्नमेंट से आखिर में यही दरख्वास्त है कि दे आर टेकिंग अनपॉपुलर डिसीजंस, वी आर देयर टू सपोर्ट देम, बट वी वांट देम टू टेक ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, ताकि जो पॉलिसी बनाए वो कंसिस्टेंट भी हो और अक्रॉस द बोर्ड भी हो. वेल, थैंक यू सो मच. अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद है, हारिस साहब के बहुत बहुत शुक्रिया. अली, आप भी तशरीफ लाए. ओवरऑल आज हमने काफ़ी डिस्कशन की जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को जनरेट करना, फर्दर इलाबोरेट करना और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी को यकीनी बनाना. आज हमने डिस्कशन की. इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.